अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा के प्रोग्राम में अकरम राई और नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजिया कार मोहम्मद अज़हर सदीक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के मौज़ूआत में सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के उस ख़त का तज़किरा होगा कि जिसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के हवाले से गैर आइनी फ़ैसले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। फिर उसके बाद चेयरमैन पीटीए के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। चेयरमैन एनडीए के बारे में बात करेंगे और इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा क्यों बार बार ये किया जा रहा है, ये तकाज़ा माफ़ी का इसका यानी कि ना मकसद क्या है, क्या गेन करना चाहते हैं, इसके ऊपर अज़हर सदीक़ साहब की राय लेंगे। और फील्ड मार्शल साहब का जो हालिया दौरा है ब्रसल्स का, उसके ऊपर भी इनका तजिया लेंगे कि उस दौरे के क्या असरात और मुज़मिरात हैं। 27वीं आइनी तरमीम, इससे अगला मौजू हमारा वो होगा कि 27वीं आइनी तरमीम और फील्ड मार्शल की जो एक्सटेंशन के हवाले से बातें चल रही हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इमरान खान ने जो एक नया कार्ड खेला है, महमूद खान अचकज़ई को चेयरमैन अपोजिशन लीडर तकर्रर करके उसने बड़ी थरथली मचाई है सियासी हलकों में और उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की गई है कि ये माजी में क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अज़हर साहब, ये जो चीफ़ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के इजलास में जो इंतज़ामी कमेटी का फ़ैसला था, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उसके बारे में अपनी राय जो है, इख्तलाफी राय, वो जुडिशल कमीशन के इजलास में पड़ी, जबकि ये फोरम ही नहीं था इसका। बहुत शुक्रिया अकरम शोइस साहब। नाज़रीन प्रोग्राम को देख रहे हैं और ये प्रोग्राम बड़े मसाइल पैदा कर रहा है। यानी सख्ती से जो बातें हैं ना, इस तरह अब हो नहीं पा रही, ना मीडिया चैनल्स पे, ना यूट्यूब के ऊपर, और टेक ऑन कोई नहीं कर रहा इस बातों को, हकायक नहीं बताते। हमारी कोशिश होती है हम हकायक बताएं, आइन और कानून साफ गोई से बयान करें, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। देखें, याद रखिएगा, आज जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस निज़ाम को नंगा कर दिया। इसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई सौदे के लायक नहीं है। ये बहुत अहम बात है। आप देख रहे हैं, लोग डरते बात नहीं करते कि आप क्या बात, ओ भाई वो सारा कुछ तो बता दिया। यानी आपको असूल अहम नहीं है, जैसे याह्या अफरीदी साहब, आपको असूल अहम नहीं है, और जो सारा कुछ है वो सच दिखता है, सामने आता है। और जिस वक्त की वो जिक्र की है, मैंने पॉइंटर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। ये खत जो बातें सारी हो रही है ना, ये समझना है कि उस वक्त ना तो आईनी बेंच था और ना ही आईनी कमेटी थी। ये बड़ी अहम बात है। ये यानी जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा थे, 2। और 26वीं आईनी तरमीम जब चैलेंज की, मैंने खुद चैलेंज की हुई है, और आप नजर इतना डर और खौफ है, वो भी लगाओ, उसको लगाते क्यों नहीं हो? सही बात है। आप डर को वजह क्या है? कुछ 26वीं आईनी तरमीम जब बहस शुरू होनी है वो ठहर नहीं सकती, बैकफुट में जाएंगे सारे और वो भागेंगे, लाइव नहीं दिखाएंगे उसको। जब अगर ऐसा डर खौफ नहीं है, क्यों नहीं लगाते अब तक, क्यों नहीं लगाई अब तक? तो बेनिफिशियरी इस वजह से नहीं, यस ऑफ कोर्स। जैसे याह्या अफरीदी का नजर आ गया, पहले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता था जी, वो यार ये तो इतना अहम है आपके लिए, यार इंसानियत को सोचें यार। वो अब प्लान जो हो रहा है ना, सारा जो समझ आ रहा है कि इनको एक लंबे अरसे के लिए रखना है ताकि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह भी रिटायर हो जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर भी रिटायर हो जाए। आप समझ रहे हैं बात को? यानी और आगे क्या करते हैं वो प्लान जरा सामने आ जाएंगे। यानी जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर किसी भी तरह से चीफ जस्टिस न बन सके। यानी आइन और कानून एक तरफ गया,
جو شخصیات ہیں یہ وہ اہم ہے نا خدا را، یعنی کیوں، یعنی عہدہ اہم کیوں ہیں جیسے یحییٰ فریدی صاحب کے لیے؟ جیسے یحییٰ فریدی صاحب آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. اب جو خط لکھا ہے نا، اپنا رد عمل دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بطور کمیٹی ممبران ہم نے 26ویں ترمیم پر فل کوڈ کا فیصلہ کیا تھا. 5 صفحوں پہ ہو سکا تو ٹیم بیک گراؤنڈ پہ چلا دے گی سمجھنے کے لیے. کمیٹی فیصلے کے خلاف ورزی میں کیس مقرر نہیں کیا گیا فل کوڈ کے سامنے. 31 اکتوبر 2024 کو بطور کمیٹی ہم نے فل کوڈ کا فیصلہ کیا. اب چونکہ کمیٹی میں میجورٹی ان کی تھی، کمیٹی میں میجورٹی ان کی تھی، جس قاضی فائز صاحب بھی ساتھ تھے نا اس وقت. ہاں جی بالکل ایسے ہی، تو میجورٹی ان کی تھی اس وقت. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بالکل بڑا واضح طور کے اوپر فل کوڈ، اس فل کوڈ کے فیصلے کو ریورس نہیں کر سکتے تھے آپ کو فل کوڈ پہ لگانا تھا. صحیح بات. اب یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ یہاں سامنے آ گیا اور کیس نہ لگنے پر 4 نومبر کو خط لکھا. ہمارے فیصلے پر چیف جسٹس کے لکھے دونوں نوٹس ہمیں نہیں دیے گئے. اس وقت چیف جسٹس نے اپنا نوٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں پڑھا. اب نظر لگایا نا تو یہ بائس نہیں تو اور کیا ہے. اور جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر مجاز فورم نہیں تھا. منٹس میں کہا گیا بینچ تشکیل کا معاملہ آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کو بھیجا گیا. اس کو دے ہی نہیں. بالکل صحیح بات. یہ آپ اور یہ ساری باتوں کو آپ سامنے رکھ کر نا میں بڑے ادب سے عرض کروں، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو عہدے سے پیار ہو گیا. وہ ان کو اس عہدے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے. استعفیٰ دے دینا چاہیے. بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلوں. اور کیا یہ نہیں کیسے ایک مس کنڈکٹ کہہ سکتے ہیں اس کے خلاف کوئی شہری سپریم جوڈیشل کونسل دیکھنا کیا فائدہ اس کا؟ ہاں جی آپ کا جوڈیشل کمیشن تو کمپرومائزڈ ہے. سپریم جوڈیشل کونسل وہ تو کمپرومائزڈ ہے نا. یعنی اس وقت جو حالات سارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اس کی جو کمپوزیشن اب بنا دی ہے 26ویں آئینی. دیکھیں سوال ہے کہ 26 اور اگر دیکھا جائے تو یہ مس کنڈکٹ کے ضمن میں آتا ہے. کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، ہم تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے ہماری بات. یہ عہدے اہم نہیں ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی ضرور پڑھنا چاہوں گا یہاں جی. اور میں نے وہ بار بار میں ذکر کرتا ہوں اس بات کا. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک سرکاری افسر کے پاس، ایماندار افسر ہے، بڑی زبردست باتیں وہ کرتے ہیں. آج جب بیٹھے ہوئے تھے میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا، وہ وہی ذکر ہوا انہوں نے، تو میں نے اسی وقت منافق آدمی کی 4 نشانیاں میں نے سامنے رکھی. اچھا، یعنی وہ سوال ہے یہ سارا جو ہے نا، میں کسی کو منافق کہہ نہیں رہا جی. اب اس سے آپ نشانیوں سے اندازہ لگا لیں، نشانی ناظرین اندازہ لگا لیں گے کہ منافق کون ہے. جی. یعنی آپ اس سے سمجھ سکیں گے کہ جو منافق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، منافق کی نشانیاں ہے کیا. جی. اب وہ منافق کی نشانیاں میں نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ میری ٹیم جو ہے وہ اس کو اپنا بیک گراؤنڈ پہ چلا بھی دے. جی. اب وہ جو 4 نشانیاں ویسے تو 3 واضح طور پر آئی ہوئی ہیں جی صحیح بخاری اور مسلم میں. جی. منافق کی نشانی سب سے پہلی ہے جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. اٹھا لیں، ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاستدان بھی اٹھا لیں، ججز بھی اٹھا لیں، سب کوئی بھی اٹھا. بہت بڑی بات ہے. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. بہت بڑی. جب امانت، حکومت امانت ہے، اختیار بھی امانت ہے، اختیار بھی امانت ہے، تو اس میں خیانت کرے جی یہ منافق ہے. جی. اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے اور حد سے تجاوز کرے. اور حد سے اب ناظرین ظلم کہا جاتا ہے. ناظرین اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم نہیں نام کوئی دے رہے منافق کا. جی. فیصلہ آپ کیجئے گا. چلے. یہ حدیث پاک میں جو منافق کی 4 نشانیاں حضرت صدیق صاحب نے پڑھ کے سنائی ہیں، میرے خیال میں سیاست اور عدالت اور صحافت جہاں جہاں بھی بااختیار لوگ بیٹھے ہیں انہیں اس حدیث کے آئینے میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم میں تو کوئی ان خوبیوں یا خامیوں میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی ہے. ہمارے سمیت ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے. جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کے آئینے میں خود کو جھانک کر دیکھیں. سر،
اگلا ہمارا موضوع چیئرمین پی ٹی اے کی تقرری اور اس کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن زیر سماعت ہے، اور اس کے جو دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے اکرم چوہدری صاحب، ہمیں سمجھنا ہے پوری دنیا میں نا میرٹ کو مانا جاتا ہے. پاکستان کے فیلیور کی جو موجودہ حالات ہیں نا، ادارے کمپرومائز ہو گئے، تباہی و بربادی چلے گی کہ ہم نے یا میرٹ کو اٹھا کے پھینک دیا. ذاتی پسند ناپسند. لیکن دوسرا بات سنیے گا، دیکھیں نا یہ ریگولیٹرز ہیں جی یہ جو ادارے ہیں نا، پیمرا، نیپرا، اوگرا، ایس سی سی پی، پی ٹی اے، این ڈی ایم میں بھی چلیں لے لیں کسی حد تک، یہ ہیں ریگولیٹرز. سی سی پی ریگولیٹرز یہ ساروں کا یہاں حکومت کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. اور آج ان کے جو پیر و مرشد تھے رانا ثناء اللہ کے بھی، اور ان کے بھی جو ان کو بینیفیشری دینے والا تھا سابقہ چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب، جی وہ رؤف کمیشن ایک بنا کر گئے تھے جس میں کہا گیا تھا جتنی بھی یہ تعیناتیاں کرنی ہیں نا، ہاں جی ڈسکرپشن کا استعمال ٹھیک کرنا، اور یہ کہاں تعیناتیاں کرنی یہ ریکارڈ پہ کہے گے. صحیح بات ہے. اب آپ نے قانون تبدیل کر لیں، جو مرضی کر لیں، پی ٹی اے جتنے بھی ریگولیٹرز لگائے ہیں کوئی میرٹ پہ نہیں ہے. بتائیں کہ اخبار اشتہار دیا، صحیح بات ہے. بتائیں کوئی اپلیکیشنز لی ہیں آپ نے، بتائیں آپ نے کوئی میرٹ بنایا، ہاں اس میں کرائٹیریا کیا تھا، کیا آپ نے کیا بنیاد بنائی ہے آپ نے. صحیح بات. اور یہاں جو کہ اب وہ ہماری عدالتیں کمپرومائز ہو چکی ہیں، اب وہ خاص ججز کے پاس کیس جاتے ہیں، ایسے اپنی مرضی کا چیز جسٹس لگا لی ہیں ہائی کورٹوں کے اندر، وہ اپنے طریقے سے کیسز کو فکس ہوتے ہیں اور ان کی پسند کے ججز کے پاس جاتے ہیں. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے یہ بتائیں، کمپیوٹر شاٹر بنائے ہیں ذرا، جی رینڈملی لگتے ہیں کیسز. میں تو وکیل ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا، یہ میں آج سے بات نہیں کر رہا، آج کے انسان کو چھوڑیں، پچھلے زمان کی بات بھی کر رہا ہوں. صحیح بات. کیسز کون لگاتا تھا، کس طرح فکس کرتے تھے. صحیح بات. تو اور وجہ یہی ہے، اب ہوا یہ ہے کہ یہ کیس لگ گیا جناب جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس. بدقسمتی سمجھ لے، خوش قسمتی سمجھ لے، نظام کی خوش قسمتی ہے اور ان کی بدقسمتی ہے. اب جو کہ اس پروسیس میں اتنے فلاز ہیں یہ بچ نہیں سکتے. جی تعیناتی غیر وہ ایک علیحدہ بات ہے، کل وہ فیصلہ دیں گے، آگے انٹرا کورٹ اپیل ان کی مرضی کا بیٹھے گا، وہ سسپینڈ کر دے گا. اور یہ ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے، جیسے 7 پیارے جج ہم نے یہاں بھی دیکھے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیارے ججز موجود ہیں، ہر کورٹوں میں پیارے موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے بہت سے اعتراضات اپنی جگہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اتنی اندھیر نگری نہیں ہے وہاں پر جتنی اندھیر نگری باقی جگہوں پر پڑی ہوئی ہے. اور وہاں ابھی تک دیکھیں نا، لگ گیا نا جسٹس بابر ستار کے پاس، جی لگ گیا جی بالکل. انہوں نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا کہ کسی نے جواب بھی دینے، ریٹن سبمیشن دے دے اور بات ختم، کیس سارا سن لی، ججمنٹ ریزرو کر دی. اب دوبارہ ڈیٹ بھی بتا دیا، اب تو صرف فیصلہ سنانا ہے. صحیح بات. جس دن کیس مقرر کریں گے فیصلہ سنا دیں گے. اب فیصلہ روسٹر پہ آپ اٹھا تو نہیں سکتے نا، تو فیصلہ اب تو ریزرو ہو گئی ہے، تو بڑا مشکل کام ہے. یہاں یہ سوچنا ہے خدا را اس ملک میں میرٹ نہ بننے دیں، لگائیں آپ اپنی مرضی کے بھی، آپ بھی کوئی بندہ لگانا چاہتے ہیں نا، جو بھی لگانا چاہتے ہیں ان میں سے میرٹ سامنے رکھے، قوم کے سامنے ٹرانسپیرنسی آئے. ٹھیک ہے آپ نے ٹارگیٹ اپنے اچیو کرنے آپ کرتے رہیں. اور اسی طرح این ڈی ایم اے کا جو سربراہ ہے، آپ حال دیکھ لیں نا، یہ جو اس وقت حال ہوا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. برا حال ہے. سر کوئی ریگولیٹر نہیں، کمپرومائز ریگولیٹر ہے سارے کے سارے. ویسے تو ختم کر دینا چاہیے ریگولیٹرز کو. فائدہ کیا نیپرا نے بجلی سستی کرا لی لوگوں کو، کیا اوگرا نے پیٹرولیم کی کمپنیوں سارا جگہ کر کے وہ ٹھیک کر لیا، کیا پیمرا نے کتنے جرمانے کیے بڑے بڑے چینلز کو. میرے پاس تو پوری کہانی لمبی فہرست ہے. کیا سی سی پی نے اپنا اختیار استعمال کیا، کیا سی سی پی نے سیاسی انجینئرنگ نہیں کی، بہت سی ایسی باتیں ہیں. یہ جو ایک سکینڈل آیا ہے کہ یہ جیس اینا والوں نے جو کتنے ارب روپے جو ہے آڈٹ رپورٹ میں آیا ہے، تو سر یہ نا پھر پی ٹی اے کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر تو بہت سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں. اگر ایک صرف جیس کمپنی نے اتنی بڑی یعنی کہ نا یہ خیانت کی ہے تو باقی کمپنیوں کو بلا کے. دیکھیں میں بڑی مزدار بات بتاؤں، ان میں سے کئی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے بینک بھی کھولے ہوئے، ٹھیک ہے، جی ایسی
وہ ایزی پیسہ کی شکل میں یا اس طرح کی کیش کی شکل میں کھولے ہوئے ہیں جی، اور جو بینیفٹ دیتے ہیں نا وہاں بیٹھ کے مختلف محکموں میں. آج جوڈیشل کمیشن بنا دیں, آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا, ایک ایک چیز سمجھ آ جائے گی آپ کو. بنا تو دینا ذرا. سر یہ جو اربوں خربوں روپے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اگر یہ قومی خزانے میں پڑے ہوں تو ان کو IMF کے پاس یہ کشکول لے کے جانا پڑے گا. اربوں روپے کی تو یعنی آپ کو ٹیکس لیکیج اتنی ہے. یہاں اگر آپ کام کرنا چاہتے تھے نا, یہ حکمرانوں کو گرانے کی بجائے یہ نظام ٹھیک کر لیتے. عمران خان کو گرایا تھا نا, تو اس نظام کو ٹھیک کر لیتے آپ. دیکھیں نا, اب یہ چورن بکنا بند ہو گیا. کرپشن کا چورن بیچا کرتے تھے, آج کرپشن کو پروٹیکشن ہو رہی ہے, تو سارے چورن تو پورے ہو گئے نا. لیکن آپ نے کھلی چھٹی دے دی ایک شخص کو گرا کے, اس کا نقصان اب کے سامنے ہے. یہ بڑی دردناک داستان چھیڑ دی اظہر صدیق صاحب نے. جو قومی خزانے کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے, ریگولیٹرز جو اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے جس دردمندی کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی ہے, کاش ارباب اقتدار, ارباب اختیار ان کی گفتگو کی روشنی میں تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیں. اب اگلا جو سر ہمارا یہ نہ موضوع ہے, ٹائم زیادہ نہ ہو جائے, آخری بات ہے میرے خیال سے. جی, یہ جو آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مرتضیٰ سولنگی یعنی کہ نا چونکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ والا, اس کو یہ نہ نوازا گیا. پہلے یہ نہ اس کا ریڈیو پاکستان کا DG بنایا گیا, اس کے اوپر جنسی ہراسگی اور بدعنوانی کے الزامات لگے. پھر جب وزیر اطلاعات بنا تو اس نے ایک یزدانی, فوزیہ یزدانی نامی خاتون ہے, ان کے اکاؤنٹ میں بڑی ہیوی رقوم جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی. یہ قائد اعظم کے حوالے سے یہ نہ وہ بڑا اس نے تمسخر اڑایا. جو پہلی تقریر تھی دستور ساز کمیٹی کے, دستور ساز یہ نہ جو اسمبلی ہے وہاں سے آپ کا خطاب تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا, جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہر شہری آزاد ہے, وہ مسجد جائے, وہ چرچ جائے, وہ مندر جائے. تو اس نے اس خطاب کو ایز سچ یعنی کہ نا نوٹ کر کے اپنی ٹویٹ میں آخر میں بریکٹ میں لکھا ایٹ یور اون رسک. یہ اس نے ٹویٹ کی تھی جب کوئٹہ کے چرچ میں بم دھماکہ ہوا تھا. یہ ایسے لوگ جو قائد اعظم کا تمسخر اڑاتے ہیں اور وہ اتنے اہم مناصب پر بیٹھے ہوں سر. اکرم صاحب دیکھیں, آپ اور قائد اعظم کی تصویر لے کر باہر نکلنے پر پطرس بخاری کی پوتی پر مقدمات درج ہوں اور گرفتاریاں ہوں. اکرم صاحب ذرا بات کو سمجھیے گا آپ. جی, ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس بات کا. جوئش اسٹیٹ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے رکاوٹ سب سے بڑی جو ہے حضرت قائد اعظم کی ذات ہے, جو کہ آپ کے فرمودات ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کے دین کے نظریات کو تجویز سے روکنے کے لیے ایک بڑی سوچی سمجھی سازش ہے. جو بھی آپ دیکھ لیں نا, مجھے اپنے بڑوں کی بات 60s میں یاد ہے, انہوں نے کہا فی زمانہ خاندانی آدمی کی پہچان ہوگی ذلت, علت اور قلت. معاشرے میں ذلیل ہو رکھا, روٹی سے تنگ ہوگا اور بیمار رہتا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں, ایسے لوگوں کو بیماری بھی نہیں لگتی, پیسوں کی فراوانی خوب ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں اور بدتمیز انسان ہیں. ایسے ہی ہے. آپ اندازہ لگائیں, ان کو تو ان لوگوں کو تو آخرت کا ڈاؤٹ ہی رہتا ہے. ان کا کیا بات, ان کے بارے میں بات کریں. صدر کا جو عہدہ ہے نا, میں باقی طرف جانا, صدر کا عہدہ جو ہے نان پارٹیزن ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اب صدر آگے جتنے, یہ نہیں کہ صدر آگے جتنے بھی لوگ تعینات کرے گا نا, وہ پاکستان لائرز فورم کی ججمنٹ ہے. اور میں جی, آپ اس کو بڑی اچھی طرح سے میں اس کیس کو لے کر کے ہوں. یعنی ایک وہ آدمی جو نگران کابینہ میں رہا, عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو جو زبان استعمال کرتا ہو چینل پہ بیٹھ کے پبلکلی, بہت غلیظ زبان. دیکھیں نا, اب ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرٹ کہاں گیا. پیپلز پارٹی کو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کرتا تھا کئی معاملات میں. مرتضیٰ سولنگی کے علاوہ اور کوئی کہہ تو نہیں جا رہا ہے یہاں پر. یہ تو بہت نچلے درجے کے صحافی ہیں, سب سے نچلے درجے کے صحافی ہیں. یعنی کوئی رپورٹر ٹائپ آدمی ہیں یہ لوگ. ان کا درجہ کہاں سے آ گیا؟ انٹیلیجنسیا ان کے پاس کیا آ گئی؟ آج وجہ یہ ہے جو حضرت قائد اعظم کو اور اس کے بعد عمران خان کو جو ذلیل کرتے ہیں, یہ سارے معاملات. اور وہ چونکہ خود کو قائد اعظم کا فالوور کہتے ہیں, عمران خان علامہ اقبال کا فالوور کہتے ہیں, اس لیے وہ بھی یعنی کہ نا زیر عتاب بات صاحب یا جو بھی یعنی کہ نا قائد اعظم علامہ اقبال کا نام لیتا ہے. تو ہمیں دیکھیں, ہم پروگرام زیادہ لمبا ہو جانا ہمارا.
ہم صرف یہی آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں فوری طور پر یہ تعیناتی واپس لیں. نون لیگ کے بارے میں تو ہم کو پتا ہے میرٹ شیرٹ یہ سارا ختم ہو گیا ہوا ہے، وہاں کوئی میرٹ کی حیثیت ہی نہیں ہے. اپنی ذات پہ آپ مت یہ نہ آپ لیں، ہم یہ نہ ہو ہم ایک صاحب مشورہ دے رہے ہیں آپ کو، ایک جمہوری جماعت ہے آپ نے، اور ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی آپ اچھا چلیے ایک بات کرتے ہیں، کہاں ہے فرت اللہ بابر صاحب، کہاں ہیں آج؟ رضا ربانی صاحب کہاں گئے جو چہرہ مہرہ تھے سیاسی جماعت کے؟ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نا بڑا سوچ سمجھ کے چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہونا. میرا رب پہ یقین رکھیں آپ. اور کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعیناتی کو چیلنج کریں گے. بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ اسی بات پر آج کے پس پردہ کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی کی جو تقرری ہے اس کو اظہر صدیق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان چیلنج کریں گے. اور انہوں نے جو آخر میں ایک بات کہی ہے بڑی اہم، مخاطب کر کے صدر زرداری، بلاول بھٹو اور بختیار بھٹو کو مخاطب کر کے، کہ اس شخص کا جو کنڈکٹ ہے، جو زبان ہے، اور بی بی بینظیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو جو شکایات رہیں شہید بی بی کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں بہت غلیظ زبان استعمال کرتے تھے مخالفین، مسلم لیگ نون کے جو سیاستدان ہیں. اب اگر وہ ایسے شخص کو پروموٹ کر رہے ہیں جو خود دوسروں کی یعنی کہ خواتین کے بارے میں، حضرات کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنے میں بہت معروف ہے، اس کی تقرری سے خود پیپلز پارٹی کی شکایات کا وزن کم ہو جاتا ہے. اسی بات پر آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے اکرم رائی اور محمد اظہر صدیق ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اور ہماری یہ کھلی اور صاف گوئی پر مبنی باتیں اگر کسی کو ناگوار گزرتی ہیں، ہمیں یعنی کہ نا اندازہ ہے کہ کچھ حلقوں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور لیکن ہم اس تکلیف کا مداوع کرنے سے قاصر ہیں. سچ بات کرتے رہیں گے تاکہ اصلاح احوال کا راستہ نکل سکے. ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے، ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. یہ صرف اور صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پس پردہ کا پروگرام جاری کیا گیا. اجازت چاہتے ہیں اکرم رائی اور محمد اظہر صدیق. السلام علیکم.